हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में तमाम बहनों भाइयों को, तमाम हाजरीन को, तमाम सुनने वालों को मसीह यीशु में सलाम हो और आप सबकी सलामती हो। तमाम खादमीन को, तमाम जितने भी हमारे साथ यूट्यूब पे और जितने भी स्काइप पर हैं और जो लोग बाद में भी सुनते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और इसी तरह उनके जो व्यूज़ हैं लाइक करते हैं और उसको सारा मसीह यीशु में खुदावंद आपको सबको बरकत दे। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम आज खुदावंद की हजूरी में इकट्ठे होते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं और उसने ये कीमती मौका बख्शा कि हम उसको फिर अपनी बातों में, बैठने उठने में, चलने फिरने में उसको खुश कर सके और दुनिया की निजात के लिए जो काम हुआ है उसकी हम शहादत दे सके, हम लोगों को बता सके। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस तरह है कुछ कि फलस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि फलस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया। इस पर हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में पहला शमूएल 5 बाब उसकी हम 1 से 12 आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक आयत पर ही गौर करूंगा ताकि मैं कुछ इसके बारे में और हम देखें और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे खुदा में तौफीक देगा। तो इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं पहला शमूएल 5 बाब उसकी पहली आयत से, और फलस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे एबन अजर से अशदून को ले गए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुनने में खुदा उनकी बरकत हो। इसी तरह मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि आज देखते हैं कि फलस्तीनियों ने खुदा का संदूक छीन लिया। यानी खुदा का संदूक के बारे में आज हम देखते हैं कि ये क्या था और कैसे था, ये उसको कैसे हम उसको देखते कैसे तख्लीक हुआ वो, इसकी भी थोड़ी सी आज हम हिस्ट्री की बात सीखेंगे और कुछ हवाले हम यही जो आयत पढ़ी है इसको जारी रखेंगे, लेकिन कुछ हवाले मैं आपको सिर्फ याददानी के लिए बताऊंगा ताकि बाद में भी आप उसको जब सुने इस मैसेज को तो आप हवाले निकाल के पढ़ सकते हैं ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। इसी तरह मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा संदूक के बारे में देखते हैं। इसे खुदा का संदूक भी कहा गया है और यशवा 4:1-11 में है, और यहोवा का संदूक भी से कहा गया है। पहला सलातीन 2:26 में शहादत का संदूक भी से कहा गया है। खरूज 16:34 में ये एक मुस्तल डब्बा सा था जो कीकर की लकड़ी का बना हुआ था। खरूज 25:10 में इसकी जो लंबाई थी वो 4 फुट और चौड़ाई जो थी 2.5 फुट चौड़ाई थी, तो ऊंचाई जो थी वो भी 2.5 फुट थी और सोने से मड़ा हुआ था। यानी इसको सोने के साथ बिल्कुल इसको मड़ा हुआ था और ये खरूज 25:10 में था इसका सोने के बारे में। और चारों कोनों पर 4 सोने के कड़े लगे हुए थे जिनमें कीकर की लकड़ी के चोबे डालकर उसे उठाया जाता था। खरूज 25 में सोने के 2 करोबी जो थे इसके ऊपर लगाए हुए थे। यानी सोने के बना के फरिश्ते जो थे 2, एक उस तरफ को मुंह था एक इस तरफ को था, 2 करोबी थे जो कि इसके दोनों कोनों पे गड़े हुए थे
لگائے ہوئے تھے، اور صندوق میں جو خاص بات تھی، صندوق میں اس کی بیچ میں جو تھا رکھا وہ یہ تھا کہ خدا نے جو 10 احکام دیے تھے کوہ سینا پہ، وہ اس کے بیچ میں رکھے ہوئے تھے۔ دونوں 10 احکام کی تختیاں تھی، اور من سے بھرا ہوا ایک مرتبان تھا، اور ہارون کا آسا یعنی اس کی جو چھڑی تھی وہ تھا بیچ میں۔ اور اسی طرح یہ عبرانیوں 9:4-5 میں بھی یہی اس کو ہمیں شہادت ملتی ہے۔ تو اسی طرح عہد کا صندوق مسکن میں اس جگہ تھا جہاں خدا اپنے لوگوں سے ملتا تھا، یعنی خدا وہاں پہ جب آتا تھا، ایک دم ابر آتا تھا، اور خدا وہاں پہ جب آتا تھا تو کاہن کو رسی باندھ کے ہیکل میں بھیجا جاتا تھا کہ اگر وہ اس سے کچھ ہو بھی جائے یا مر بھی جائے تو اسے رسی سے کھینچ کے باہر لے آتے تھے، اندر بھی کوئی نہیں تھا جاتا، کیونکہ وہ ایسی پاک ترین مقام تھا، وہاں پہ جگہ تھی، مسکن تھا خدا کا، اور وہاں پہ خدا جو تھا وہاں پہ ان سے جو جب قربانی کے لیے جاتے تھے، اسی طرح اپنی مرضی اپنے خادموں پہ وہ ظاہر کی اس نے، یعنی خروج 25-22 میں، 30 اور 36 میں موسیٰ کے ساتھ اس نے کی، اور ہارون سے ملتا تھا، یعنی ہارون سے ملا، وہ ہارون سے بھی ملتا تھا خدا، اور ان کو مرضی اپنی ظاہر کرتا تھا، یعنی اخبار 16:2 میں۔ اسی طرح یشوع سے بھی خدا ملتا تھا اور ظاہر کرتا تھا، ظاہر ہوتا تھا، یشوع 7:6 میں۔ اس طرح یہ الہی حضوری کی علامت تھی، یعنی اس میں الہی جو تھی حضوری تھی، اس کا ابر وہاں پہ چھا جاتا تھا، اس کا نور وہاں پہ ہوتا تھا، اور صندوق کو، اور اسی طرح بزری آئل نے اس کو بنایا، اس کے جو تھا وہ بڑا ہنرمند تھا، اس نے اس کو بنایا تھا، مگر جو بھی خدا نے جیسا نمونہ بتایا تھا موسیٰ کو، اسی طرح اسے بنایا گیا تھا۔ عہد کے صندوق نے بنی اسرائیل کے یردن پار کرنے میں مدد دی، یعنی ایک بار تو وہ جب موسیٰ کے ساتھ نکل آئے تھے تو آگے تھے دریائے یردن کو پار کر کے، ایک بار پھر انہیں جب یشوع کے دور میں انہوں نے جب چاہا اس کو پار کرنے لگے تو وہ صندوق ان کے پاس تھا، تو وہ صندوق جیسے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا تو اسی طرح جب وہ اندر سے گزرے ہیں تو اس کا پانی جو تھا وہ اسی وقت ہی وہاں پہ جم گیا تھا، یعنی بالکل برف بن گیا تھا، اور اس کے اوپر سے وہ گزر کے گئے تھے۔ تو یہاں پہ ان کی مدد کے لیے وہ صندوق جو تھا، یعنی یردن کو پار کیا۔ یشوع جو ہے 3 اور 4 باب میں لکھا ہوا ہے، اور سکوت یعنی جو کہ دوار تھی، یرو کی دوار جو تھی، جب اس کے صندوق اس کے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے یشوع 6 میں، تو اسی طرح وہ دوار جب اپنے حکم پہ، یعنی خدا کے حکم پہ 7 بار وہ نے چکر لگائے، وہ گر گئی، تو یعنی صندوق ان کے ساتھ ایک ان کے ساتھ تسلی ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ خدا ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور کوہ ایبار پہ عہد کے 2 بار یعنی اس کی درائی کی گئی، یعنی دوبارہ اس کو رپیٹ کیا گیا، درائی اس کی رسم کی گئی، یشوع 8 باب کی 30 آیت میں۔ اور جلجال سے عہد کا صندوق بیت آئل میں لے کے گئے، اور قضات 2:1-20-27 میں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، داؤد نبی نے اسے یروشلم میں ایک خیمہ میں رکھا، یعنی ایک خیمہ میں رکھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے، اس کے لیے کوئی خدا کا گھر ہونا چاہیے، تو کب تک خدا خیموں میں رہے گا؟ تو 2 سیموئیل اس کے 6 باب میں وہ سارا میں واقعہ نظر آتا ہے۔ ابی سلوم کی بغاوت کے وقت بھی اس جگہ سے نہیں ہٹایا گیا، 2 سیموئیل 15 اور 24-29 میں۔ اور سلیمان نبی کے
عہد میں اسے بڑی شان و شوکت سے دھوم دھام سے ہیکل میں لے کے آئے تھے، بڑی دھوم دھام سے۔ پہلا سلاطین 8 باب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے زمانہ میں اسے خدا کے گھر میں یعنی مختلف جگہوں پر رکھا گیا۔ دوسرا تواریخ 35:3 میں یرمیہ نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت لوگ عہد کے صندوق کے بغیر ہوں گے، یعنی یرمیہ 2:16 میں، یعنی دوسری ہیکل جب بنی تھی تو عہد کا صندوق نہیں تھا ان کے پاس، یعنی دوسری بار جب ہیکل بنی تھی عہد کا صندوق نہیں تھا ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ باتیں کرتے تھے، پھر بھی رہتے تھے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں نے یہاں پہ جو عہد کا صندوق تھا، اس کی ہم نے دیکھی تھوڑی سی دیکھا تھا پیچھے ہسٹری میں کہ اس کی کتنی اہمیت تھی، کتنا یہ خدا کے ضروری تھا۔ اس میں 3 چیزیں پڑی ہوئی تھی، ایک وہ من تھا، اور خدا کے حکم کی جو تختیاں تھی وہ تھی، اور ایک ہارون کی لاٹھی تھی، اور اسی طرح میرے عزیزو ہے یہ لکڑی کا اور سونے کا تھا، مگر اس کی پاور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پاور تھی، کتنی اس میں طاقت تھی، کتنی اس میں خدا کا جلال تھا، کتنا کروبی جو اوپر بنے ہوئے تھے، یہ ہر وقت وہ ظاہر کرتا تھا کہ خدا کی حضوری ان کے بیچ میں ہے، خدا ان کے ساتھ ہے۔ یعنی جب وہ ساتھ ساتھ چلتا تھا تو یہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب فلسطینیوں نے اسے ابن ازر کے میدان سے جنگ میں چھین لیا، چونکہ عہد کا صندوق کی وجہ سے فلسطینیوں پر، یعنی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جب چھین لیا، اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا، اور اشدودی جب صبح سویرے اٹھے تو دیکھو کہ دجون خدا کے صندوق کے آگے اوندے منہ پڑا، زمین پر گر پڑا۔ تب انہوں نے دجون کو لے کر اس کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا۔ پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کے سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گر پڑا، اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر گری پڑی ہیں، فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا۔ اس لیے دجون جو تھا، یعنی جب انہوں نے پہلے نمبر پہ جب یہ یہاں پہ لے کے گئے ہیں، پہلا سردی 5 باب میں ہم نے جو دیکھا، اور پہلا سیموئیل 5 باب میں ہم نے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اشدون ان کا فلسطینیوں کے جو لوگ تھے، اشدون جگہ تھی ان کی، وہاں پہ لے کے گئے پہلے اس کو۔ انہوں نے جا کے بڑی اپنی بڑائی کرتے ہوئے اس صندوق کو جا کے اپنے دیوتا کے سامنے رکھ دیا، جہاں دیوتا کا گھر تھا اس کے بیچ میں جا کے رکھ دیا، اس بت کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن میرے عزیزو، جب وہاں پہ رکھا گیا تو پہلی مرتبہ پہلے دن رکھا، تو پھر وہ سویرے دیکھا تو وہ دجون جو تھا خدا کے صندوق کے آگے اوندے منہ پڑا گرا تھا، لیکن انہوں نے پھر اس کو کھڑا کر دیا۔ پھر انہوں نے پہلے دن رکھا لیکن پھر گرا، پھر دوسرے دن رکھا پھر گرا، اور جب وہ تیسری مرتبہ ایسے ہوا، دوسری مرتبہ کہ اس کا سر اور ہتھیلیاں دہلیز پر گری پڑی، علیحدہ علیحدہ ہو گئی، یعنی ان کا بت ہی جو تھا وہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس میں خدا کی الوہیت، اس کی خدا کی قدرت اس صندوق میں تھی۔ ہے وہ لکڑی کا نظر آ رہا تھا، سونے کا نظر آ رہا تھا، لیکن میرے عزیزو انہوں نے
چلاکی کی کہ اس صندوق کو بھی چوری کر کے لے گئے، اس صندوق کو بھی چھین کر لے گئے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ان کے پاس گیا صندوق گیا تو ان کے سب سے پہلے انہیں اپنے دیوتے کی جا کے اس کو جگہ پہ رکھا کہ اس کی یہاں پہ ہم رکھتے اپنے دیوتا کے برابری کر رہے تھے۔ لیکن خدا کی قدرت، خدا کا جلال اس میں اتنا تھا کہ ان کا جو بت تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، وہ خود ہی اوندے منہ گر گیا، وہ خود ہی اس کو سجدہ کرنا شروع ہو گیا، یعنی اس صندوق کے آگے خود ہی گر گیا۔ پہلے اوندے منہ گرا، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے کھڑا کر دیا، پھر اوندے منہ گرا، پھر انہوں نے کھڑا کر دیا، پھر یہاں تک ایسا ہوا کہ دجون کا جو سر تھا اور اس کے جو ہتھیلیاں تھی دلیز پر پڑی تھی، فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ نظر رہ گیا۔ اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے تھے یا آئے تھے، آج تک اشدوم میں میرے عزیزو جو کہ اشدود جو تھے وہاں پہ دجون کی دلیز پر پاؤں تک نہیں رکھتے تھے، ایسے خوف زدہ ہو گئے، ایسے ڈر گئے کہ ان کا دیوتا جو تھا وہ گر پڑا، ان کا دیوتے کی ہتھیلیاں یعنی ایسے پھیلی ہوئی تھی اور ہتھیلیاں نکل گئی۔ اور میرے عزیزو، خدا کے قدرت جو دیکھیں کہ اس صندوق میں جو خدا کی قدرت تھی، خدا کا جلال جو تھا، ان کو اپنے اس بت سے، اپنے اس دیوتا سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، وہ جو ان کا دیوتا تھا، یعنی دجون کا فلسطینیوں کا جو دیوتا تھا، اس کا فلسطینیوں کا بارش اور بارداری کا دیوتا تھا، اور دجون کو وہ دیوتا اور بہت بڑا اہم مانتے تھے، اپنے سب دیوتاؤں سے اونچا مانتے تھے۔ مگر میرے عزیزو، شروع میں دجون کی پجاری میسوپوٹامیہ میں میرے عزیزو اس کی پرستش کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ 2000 قبل کاف میم میں 2000 کاف میم میں اس کی پوجا تقریباً سارے قدیم مشرق میں کی جاتی تھی۔ پھر کنانیوں کی تجارتی تعلقات میسوپوٹامیہ میں تھے، اور ان کی وجہ سے بھی دجون کا بہت وجود تھا وہاں پہ، بہت اس کی عزت کی جاتی تھی۔ اور میرے جس کے بارے میں ہوا ایسے کہ انہوں نے جب دیوتا مان لیا، جب فلسطینیوں نے کنانیوں کو فتح کیا، تو وہی جو دجون کا جو بت تھا، یعنی اس کا جو دیوتا تھا، ان کا بھی دیوتا بن گیا۔ وہ پھر یعنی قضات 16:23 میں اور تواریخ 10:10 میں ہے یہ بات لکھی ہوئی۔ اسی طرح میرے عزیزو، ان کو اپنے بت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ان کے پجاری جتنے بھی تھے دجون کے گھر میں آتے تھے، یعنی اس مندر میں آج تک اشدود میں میرے عزیزو دجون کے دلیز پر پاؤں نہیں رکھتے، ڈرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، جب یہاں پہ وہ دیکھا تو اس کے بعد جب انہوں نے میرے عزیزو وہاں پہ ان کے ساتھ جب ہوا، ان کا دیوتا جو تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، تو میرے عزیزو اشدونیوں کے لوگوں کو گلٹیوں سے خدا نے یہاں پہ 7ویں آیت میں دیکھ کہتا ہے، پر خداون کا ہاتھ اشدون پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا، اور اشدوم اور اس کے نو کے لوگوں کو گلٹیاں سے مارا۔ یعنی ان کی گلے میں گلٹیاں اس قسم کی ہو گئی، یعنی گلٹیاں بن گئی کہ جس سے ان کو لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کے دیوتے کو خدا نے کہ یعنی صندوق سے اتنی سمجھے کہ خدا کی الوہیت تھی، خدا کا جلال تھا، خدا کی قدرت تھی اس صندوق میں، اور اس صندوق کے آگے وہ گر پڑا، اوندے منہ گر پڑا، پھر ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد میرے عزیزو، جب یہاں پہ لوگ گلٹیوں سے مارے گئے اور اشدونیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، یہ ہمارے پاس نہ رہے، اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر ہے، ہمارے دیوتا دجون پر ہے۔ یعنی ان کے دیوتا دجون پر تھا،
ان پر تھا، ان لوگوں پر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے یہ صندوق کو چھین کر لے گئے تھے۔ یعنی وہاں سے جب میدان جنگ میں انہوں نے ان کو شکست دی تو صندوق بھی ساتھ لے کے وہ فرار ہو گئے۔ اسی طرح میرے عزیزو انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا کہ ہمارا جو دیوتا ہے اس کی پاک جگہ ہے، اس پاک جگہ پہ جا کے رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو خدا کی نظر جب جس طرح ہے ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ خدا کا کتنا بڑا جلال ظاہر ہو رہا ہے، کتنا بڑا خدا یہاں پہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یا خدا کا صندوق جو ہے ہمارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا پر ہے۔ سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں نے آپس ان کو بلایا، اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں؟ پریشان ہو گئے، مرنا شروع ہو گئے، وہاں پہ ان کو گلٹیاں نکلنی شروع ہو گئی۔ اور میرے عزیزو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بت بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ آج بھی میرے عزیزو خدا کے لوگ جہاں ہوں گے، روح القدس سے بھرے ہوئے لوگ ہوں گے اور خدا کا جلال جہاں پہ ظاہر ہوگا وہاں پہ ابلیس ٹھہر نہیں سکتا، اور ابلیس ہمارے پاؤں کے نیچے ہے۔ آپ اس کا یقین کیا کریں اور ابلیس کو ڈانٹا کریں، حکم دیا کریں تاکہ آپ کی زندگیوں سے نکل جائے۔ ان بیماریوں کو حکم دیا کرے جو آپ میں نظر آئے تو اس کو ڈانٹے تاکہ وہ آپ کی زندگیوں سے نکل جائے۔ میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس صندوق میں اتنی قوت تھی تو وہ آج اس صندوق میں وہ قوت یعنی اس وقت سے ختم ہو کے، کیونکہ اب وہ خدا نہ ہیکل میں تھا نہ صندوق میں تھا، بلکہ اب وہ ہمارے بدنوں میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہیکل کا پردہ جب پھٹ گیا، پاک ترین مقام ختم ہو گیا، تو میرے عزیزو وہ آج آپ اور میرے اندر رہنا چاہتا ہے، آپ اور میرے اندر رہتا ہے۔ کہتا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، خدا ان کی متھاجی اسے متھاجی نہیں ہے خدا کو ان گھروں کی، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تم کیا کہتے، کیا کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ اسی طرح میرے عزیزو جب انہوں نے سرداروں نے یہاں پہ کٹھے ہوئے بلوایا، انہوں نے کہا، جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے۔ یعنی انہوں نے جات جو ان کا ایک آگے شہر تھا، جات کی طرف پہنچایا۔ خدا کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی، اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارے گئے، اور ان کو بھی گلٹیاں نکلنی شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو وہ بھی گلٹیوں سے مرنا شروع ہو گئے، وہ بھی وہاں پہ مرتے جا رہے تھے، اور ان کا وہاں پہ بھی خدا کا ہاتھ جو تھا اس شہر کے خلاف اٹھا، بڑی بھاری ہلچل مچ گئی ان کے شہر میں بھی، بڑے سے لے کے چھوٹے تک سارے مارے جا رہے تھے اور ان کی گلٹیاں نکلنے لگی۔ پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا، پھر آگے، یعنی پھر آگے بھیجتے جا رہے ہیں، اپنے سے جان چھڑا رہے ہیں، اس سے کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ جائے، ہم بچ جائیں، ہمارے بچے بچ جائیں، ہم بچ جائیں۔ لیکن میرے عزیزو خدا کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، خدا کے ساتھ یہ سب کچھ تھا، لیکن خدا نے اپنا جلال دکھایا کہ خدا میں طاقت تو ہے ہی ہے، تو اس کے حکموں میں کتنی طاقت ہے، اس صندوق میں کتنی طاقت ہے۔ اس صندوق کی میرے عزیزو یہاں پہ اہمیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ خدا نے وہ جو موسیٰ نے جو اگر وہ بنایا تھا تو وہ اس کا پیٹرن تھا، یعنی نقشہ، اس کا نمونہ جو تھا آسمان سے لیا تھا، خدا سے لیا تھا، وہ بنایا گیا تھا، اور یہاں پہ اکرون کو بھیج دیا۔ اور جد لکھا ہے کہ جو ہی خدا نے صندوق اکرون میں پہنچا، اکرونی چلانے لگے، کہنے لگے، آئے اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو ہمارے لوگوں کو مروا ڈالو۔ یعنی میرے عزیزو وہ بھی ڈر گئے، آگے سے وہ بھی گھبرا گئے، اور اکرون والے لوگ بھی گھبرا گئے، اور وہ کہنے شروع ہو گئے، چلانا شروع ہو گئے
کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہو کہ ہم بھی ہمارے لوگ بھی مار ڈالے تم لوگ؟ خدا کے صندوق کو روانہ کرو۔ یہاں پہ میرے عزیزو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ کہتے کہ تم مروا ڈالنا چاہتے ہو، سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے، کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی، یعنی موت کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے عزیزو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہوئے تھے، وہ تو لے کے صندوق جو تھے پھنس گئے ہوئے تھے، اپنی جان چھڑا رہے تھے صندوق سے، کیونکہ خدا کے عہد کا صندوق وہ وہاں سے چھین لائے تھے، ان سے زبردستی لے آئے تھے، لیکن بعد میں وہی ان کے لیے عذاب جان بنا ہوا تھا۔ کیونکہ میرے عزیزو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میرے عزیزو گنہ گار کے لیے جو آج ہم باتیں کرتے ہیں، جو ہم کلام سناتے ہیں، گنہ گار کے لیے بھی وہ موت ثابت ہوتی ہیں میرے عزیزو، کیونکہ وہ لکھا ہے شریر بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ قبول نہیں کریں گے تو وہ مریں گے۔ آج بھی جو خدا کے کلام کو، اس کی باتوں کو، اس کی جو اہمیت ہے، اگر اس کو نہیں سمجھتے، آج بھی ہلاک ہوں گے، کیونکہ وہی خدا کی طاقت آج اس کے کلام میں ہے، آج اس کے لوگوں میں ہے، آج اس کے لوگوں میں وہی کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں یسوع نام سے کتنے معجزے ہو رہے ہیں۔ اس معجزوں میں ہم دیکھتے ہیں آج جو قدرت ہے، آج سارا جلال جو ہے وہ یسوع نام میں ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جب انہوں نے اس بات کو دیکھا، سنا کہ صندوق جو ہے ہمارے لیے عذاب جان بن گیا ہے، تو پھر اپنی جگہ پھر جائے اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے، کیونکہ وہ سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی تھی اور خدا کا ہاتھ وہاں نہایت بھاری ہوا، اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے ہوئے تھے۔ اور میرے عزیزو وہ گلٹیوں جو لوگ مر نہیں تھے رہے، انہیں گلٹیاں جو تھی اتنی ستاری تھی، اتنی درد لگی ہوئی تھی کہ میرے عزیزو آخر کو وہ درد جو تھی اتنا وہ چلائے، اتنا روئے، اتنا پیٹے کہ میرے عزیزو اس کا جو شور تھا وہ آسمان تک پہنچا، وہ شور آسمان تک گیا۔ وہ شور جب آسمان پہ پہنچا تو انہوں نے روئے، خدا سے فریاد کی کہ ہمیں اس صندوق سے ہمیں بچا، اس سے ہمیں مرتے جا رہے ہیں، ہم اس سے مر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم یہاں پہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی دیکھا ہم نے کہ فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا، ان سے چھین کے لے گئے، لیکن میرے عزیزو ان کو اپنے دیوتا سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ دجون جو تھا وہ آگے اوندے منہ گر پڑا صندوق کے آگے۔ تو میرے عزیزو کتنی پاور تھی اس میں، کتنا خدا کا جلال تھا، کتنی خدا کی قدرت تھی، کتنا خدا کی وہاں پہ حضوری تھی، اس میں قدرت تھی، کیونکہ وہ چلتا پھرتا تھا، ان میں رہتا تھا، کیونکہ وہ خدا کا جو وہاں پہ خدا ان میں چلتا پھرتا تھا۔ اس صندوق میں جو تھا وہ یہی وہاں پہ دکھا رہا ہے خدا کہ ان کے بیچ میں چلتا پھرتا تھا۔ مگر آج میرے عزیزو وہ جب سے کلیسیا کو رول قدس مل گیا ہے، تو آج بھی میرے عزیزو جس طرح وہ صندوق میں اس کی طاقت تھی، وہی طاقت آج ایمانداروں میں ہے، وہی طاقت آج خدا کے خون خریدوں میں ہے۔ آج وہی پہلے اس طاقت جو تھی، اس کی الویت جو تھی، قدرت جو تھی، وہ صندوق میں تھی، مگر آج آپ کے بدنوں میں ہے میرے عزیزو۔ آپ کا جو یہ صندوق یعنی جو باڈی ہے،
جو تابوت ہے آپ کا، اس کے بیچ میں اس کی قدرت ہے، اور اسی طرح آپ جہاں بھی جائیں گے بابرکت ہوتے جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے انصاف لوگوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میرے عزیزو ہمیں کھڑا اسی لیے کیا گیا ہے خیر زمانے میں کہ جو تم زمین پہ باندھو وہ آسمان پہ بندھے، آپ جو کچھ زمین پہ کر سکتے ہیں کریں، جب تک زندہ ہیں آپ خدا کے کام کو کریں، اپنے منہ کو کھولا کریں، پکارا کریں، اور میرے عزیزو انصاف کے لیے بولا کریں۔ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ تو آپ اس کے لیے بولیں، منہ سے بولیں، خدا کے سامنے کہیں کہ خدا یہاں پہ انصاف کر۔ اور میرے عزیزو وہی جس طرح اس بکس میں، اس ڈبے میں طاقت تھی، آج وہ طاقت آپ کے بیچ میں ہے میرے عزیزو، کیونکہ یسوع مسیح نے یعنی خدا باپ نے کہا ہے کہ میں تم میں رہوں گا، میں تم میں چلوں پھروں گا، میں تم میں کھاؤں پیوں گا۔ آج میرے عزیزو جس طرح اس صندوق میں طاقت تھی، خدا کا صندوق جو تھا، یہوہ کا صندوق جو تھا، شہادت کا صندوق جو تھا، میرے عزیزو وہی صندوق آپ کو اس نے بنا دیا ہے۔ غور کریں، دیکھیں میرے عزیزو، آپ غیر قوموں کے لیے بھی میرے عزیزو وہ آج غیر قوموں کے لیے تکلیف کا باعث آپ بنے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، آپ جو بھی بات کرتے ہیں، یسوع کی بات کرتے ہیں، کلام کی بات کرتے ہیں، ان غیر اقوام کو آگ لگتی ہے۔ کیوں آگ لگتی ہے؟ اس لیے کہ میرے عزیزو خدا زندہ ہے، اور آپ میں جب زندگی بستی ہے تو لوگوں میں میرے عزیزو وہ بات جب دیکھتے ہیں، آپ کی قدرت دیکھتے ہیں، آپ کا جلال دیکھتے ہیں، جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں لوگ شفا پاتے ہیں، لوگ برکت پاتے ہیں، یسوع کا نام جب بڑھتا ہے، یسوع کا نام جب اونچا ہوتا ہے تو میرے عزیزو ابلیس شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ اس کے بکسے ہیں، آپ اس کا صندوق ہیں، آپ اس کا شہادت کا صندوق ہیں، آپ روحانی جو ہیں جنہیں روح القدس سے خدا نے بھر دیا ہے، آپ اس کا صندوق ہیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے انصاف کیا جائے گا، انصاف ہوگا۔ آپ انصاف مانگے تو وہ دے گا، کیونکہ کہتا ہے مانگو تمہیں دیا جائے گا، کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ اگر تم جو مانگتے ہو تو آپ کو ملے گا۔ میرے عزیزو، آپ اپنی مسیح قوم کے لیے انصاف مانگے۔ میرے عزیزو، ہم آج بھی جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں تو جبری لوگوں کو مذہب چینج کرنے کی کہا جاتا ہے، یا جبری ہماری بیٹیوں کے ساتھ برائی کی جاتی ہے، یا ہمارے بیٹوں کو یا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹارچر کیا جاتا ہے، تو میرے عزیزو ان رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں، آج پکاریں، آج کہیں کہ اے یسوع، آپ جہاں بھی ہوں، آپ کا جلال ظاہر ہو، آپ میں سے قدرت نکلے، آپ میں سے وہ قدرت نکلے۔ اور میرے عزیزو جیسے یہ بت جو تھا، یہ اس کے آگے، صندوق کے آگے گر گیا، تو میرے عزیزو وہ بت بھی جو ابلیس کے بت ہیں آپ کے آگے گر جائیں، وہ بت ٹوٹ جائیں، وہ جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہ بت ٹوٹ جائیں، کیونکہ آپ کے وسیلہ سے آپ نے بتوں کو توڑنا ہے، آپ نے لوگوں کو بدلنا ہے۔ میرے عزیزو، جن میں مسیح کا روح نہیں ہے وہ بھی چلتے پھرتے بت ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی میرے عزیزو آپ نے ہریالی لے کے آنی ہے، آپ نے کچھ بدلنا ہے۔ آپ کو خدا نے کھڑا کیا ہے بدلنے کے لیے، آپ اس کے صندوق ہیں، آپ اس کے شہادت کے صندوق ہیں، آپ اس کے یہوہ کے صندوق ہیں۔ آپ اپنے اندر وہ چیزوں کو لے آئیں۔ 10 احکام تھے ان کے اندر، من تھا اس کے اندر، اور موسیٰ کی لاٹھی تھی، انصاف تھا۔ میرے عزیزو، آپ بھی جب یہ ساری باتیں کریں گے، آپ کے اندر بھی ساری خدا کا کلام جب آ جائے گا، اس کی آسا، اس کا اختیار آپ کے اندر بھی آ جائے گا، کیونکہ میرے عزیزو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو۔ وہی اختیار اس نے آپ کو دیا ہوا ہے، وہی اس نے حکم آپ کو دیے ہیں، وہ جتنی چیزیں اس کے بیچ میں تھی وہی اس نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ من تھا آسمان سے اترا، تو کہتا ہے آسمان سے اتری روٹی میں ہوں
وہ روٹی آپ کے ساتھ ہے میرے عزیزو، وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ من آپ کے اندر ہونا چاہیے، وہ اختیار کی لاٹھی آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اختیار آپ کے اندر ہونا چاہیے جو اس نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، وہ اختیار اس نے دیا تھا آپ کو کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غلبہ پاؤ۔ وہ طاقت آپ کے پاس ہے میرے عزیزو۔ جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تین چیزیں تھی نا، تو یعنی 10 کام تھے، اور نمبر 2 اس میں من تھا جو مرتبان بھرا ہوا تھا من سے، اور ہارون کی لاٹھی کا آسا تھا۔ میرے عزیزو یہی 3 چیزیں آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ اس کے صندوق ہیں، اور یہ اس کا کلام جو ہے آپ کے اندر ہو۔ کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ جب آپ کلام اپنے اندر رکھ لیں گے تو اس شہادت کے بکسے میں، اس باڈی میں آپ کے میرے عزیزو کلام آ جائے گا۔ من جو ہے وہ کہتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں، اسے آپ جب اپنے اندر لے لیں گے اس روٹی کو، وہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ اور ہارون کا جیسے آسا تھا، اور وہی آسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں کو اس نے کہا کہ میں تمہیں اختیار بخشتا ہوں، جاؤ سانپو بچھوؤں کچلو، دشمن کی ساری طاقت پہ غلبہ پاؤ۔ یہ ساری چیزیں آج اس صندوق میں ہے، جو آپ کا مٹی کا یہ صندوق ہے، آپ کے بیچ میں ہے۔ آپ برکت لوگ ہیں، آپ یقین کریں، بھروسہ کریں، یہ تینوں چیزیں میرے اندر ہیں اور میں صندوق ہوں۔ آپ انصاف کریں، ان بتوں کو گرائیں، ان ساری دشمن کی طاقت پہ غلبہ پائے۔ جہاں جہاں بھی آپ کا علاقہ ہے، جہاں بھی آپ ہیں، جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہی آپ کی دنیا ہے میرے عزیزو۔ کیونکہ کہتا ہے دنیا کی انتہا تک جاؤ، تو آپ جہاں بھی ہیں وہی آپ کی دنیا ہے۔ اور خدا کا نام لیں، کیونکہ جہاں بھی آپ ہیں وہاں پر یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سب کی مدد کرے، خدا باپ مدد کرے، آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کو خداوند برکت دے۔ آمین 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 آمین۔ آمین آمین آمین۔